बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, आपको बताएं क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख रहे थे कि पीटीआई के इंट्रा इलेक्शन के हवाले से जो है काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही थी। बिल आखिर इंट्रा इलेक्शन हो चुकी है और पीटीआई के इंट्रा इलेक्शन के बाद जो है बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं उमर अयूब जो है वो पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो चुके हैं। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के से रिलेटेड जो है काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है और इसके साथ साथ जो तनकीद पे तनकीद भी नज़र आ रही है, चाहे वो पीटीआई हो, सॉरी पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों। क्योंकि जब से जो है मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद के हवाले से जो है वो मुलाकातों का सिलसिला, राब्तों का सिलसिला तेज़ किया है। मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो कराची में जो है मुत्तहदा कौम पाकिस्तान बहादराबाद के मरकज़ आया और इसके साथ जो है फंक्शनल लीग वालों से भी मुलाकात हुई और दीगर पार्टीज से जो है उनकी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। साथ मिल के लड़ने का इलेक्शन का इन लोगों ने जो है वो इत्तेहाद किया है। तो इस हवाले से जो है पीपल्स पार्टी जो है काफ़ी जो है वो हैरान नज़र आ रही है, थोड़ी सी तनकीद भी करती हुई नज़र आ रही है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद हैं फंक्शनल लीग से हमारे साथ मौजूद है डेप्टी कन्वीनर कराची राना अवैस साहब और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है आदिल फारूकी साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे खैरियत से? सर, पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगी क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन को लेके पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी थोड़ा सा तनकीद का जो है निशाना बना रही है आप लोगों के इत्तेहाद को लेके, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से देखें, हमारी पीर साहब वगैरह की और जीडीए की क्लियर पॉलिसी है कि पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी पाकिस्तान की और सिंध की सियासी जमातें हैं उनके साथ हम इत्तेहाद करेंगे, जिसमें हमारी मुस्लिम लीग नून से ही बात हुई है। उसके अलावा जमात इस्लामी, जेओआई, फे और एमकेएम, तो इन तमाम जमातों से हमारे राब्ते हैं इत्तेहाद के हवाले से। आया ये इत्तेहाद इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद, तो बस पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके साथ हम इत्तेहाद करेंगे और इंशाल्लाह जो 15 सालों से सिंध पे जो हुकूमत काबिज है, तो कोशिश होगी कि उससे छुटकारा दिलाया जाए सिंध की आवाम को। अच्छा, ठीक है। आदिल फारूकी साहब से भी जानते हैं सर, इतनी आप लोगों की पहले तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, पीडीएम की हुकूमत बनी, काफ़ी अच्छे से मामलात लेके चल रहे थे आप लोग। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के रास्ते जुदा, एक इत्तेहाद अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि इसके अलावा आप लोग जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से 3 मरतबा जो है वज़ीर आज़म 2 अशखास को बनाया गया और जो है बताया जा रहा है कि तीसरी बार भी वज़ीर आज़म जो है चौथी बार उनको बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जो है उनको सरप्राइज़ देंगे। इस्लामाबाद से उन्होंने ये जो है कहा कि इनको जो है बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पार्टी की सबसे बड़ी जमात है, ठीक, और हमें किसी जमात के साथ कोई इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है हम एक हुकूमत और मुल्क के ऐसे हालात थे कि आके हमने जो है वो इक़्तिदार के लिए बात जो है ना पावर शेयरिंग नहीं की थी। ठीक इक़्तिदार लिया था तो मुल्क बचाने। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊँगी। इक़्तिदार लिया था, मुल्क बचाने के लिए लिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसको किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। इस बार इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जैसे गुफ्तगू हो रही थी आदिल फारूकी साहब से और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी खुद एक बड़ी जमात है और मुल्क की बेहतरी के लिए जैसे आपने अभी जिक्र किया था, तो मैं चाहूँगी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। देखें, जैसे इन्होंने कहा जी कि हम पीपल्स पार्टी के अलावा हर जमात से इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। फिर आपने जो क्वेश्चन किया था कि आप लोग पहले जो है वो पीडीएम की हुकूमत थी आपकी एक, तो अभी आप कैसे अलग अलग हो गए? देखिए, हम तो एक पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, हमारा अपना एक मंशूर है। ज़ाहिर इलेक्शन तो सारी पार्टियों ने अपने अपने मंशूर पे लड़ना है। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी को मैं नहीं समझता किसी इत्तेहाद की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है और इंशाल्लाह जब आप देखेंगे, हाँ ये कबल वक्त बातें हैं, इलेक्शन के बाद अगर कोई इत्तेहाद अगर बनता है वो भी मुल्की मफाद के लिए, अगर किसी सूबे में गवर्नमेंट बनानी पड़ती है या फेडरल गवर्नमेंट में कहीं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इलेक्शन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ज़ाहिर है अकेले लड़ेगी और इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा आप देखेंगे सीट्स हम लेंगे।
अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं। अच्छा, और जी सरप्राइज का भी जिक्र किया जा रहा था बिलावल भुट्टो की जानिब से, वो सरप्राइज कौन सा है? देखिए सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, अभी बता देंगे तो फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबको इस मुल्क के अंदर। जो सियासी इकाइयाँ हैं, ये नहीं कहते कि किसी जमात पे आप पाबंदी लगा दें। जो एक जमहूरी प्रोसेस है उसके थ्रू एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद जो इक़्तिदार में आता है वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। ठीक है, वास साहब आप क्या कहते हैं? देखिए बेसिकली पीपल्स पार्टी जो मैंडेट के हिसाब से बिल्कुल सिंध की सबसे बड़ी जमात है, ठीक, मगर सवाल ये है कि इसने 15 सालों में डिलीवर क्या किया सिंध में। एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं आज तक उनका सामना है। यहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, ठीक, रोजगार का इशू है, यहाँ पे ना हेल्थ है ना एजुकेशन है। तो बेसिकली देखा जाए तो सिंध बिल्कुल तबाह है और एक यानी कि सियासतदान और फोर्सेस तो बदनाम है, असल करप्ट जो है वो हमारी आवाम है। बिल्कुल, हमारा 70% तबका जो है करप्ट है, चाहे वो दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, फल वाला हो। अच्छा, करप्ट हमारी आवाम है? बेसिकली कैसे करप्ट हमारी आवाम है? देखें आवाम तो आप लोग मैंडेट दे के हुक्मरान बनाती है, उनकी तो तवक्कुआत होती हैं कि आप लोग उनको डिलीवर करें, और जब मतलब वो कैसे करप्शन कर सकते हैं? डिपार्टमेंट्स में तो आप लोग बैठे हुए हैं, वो कैसे डिलीवर करें, मतलब करप्शन कर सकते हैं? बहुत मशहूर कहावत है, जेड़ो राज टेढ़ो पाक, कि जैसी रियाया वैसी हुकूमत। ठीक, तो यहाँ पे जो हर कोई अपने हिसाब से अपने ये करप्शन कर रहा है, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हमारे यानी कि असातिज़ा हो। तो आप देख लें जो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनके क्या हालात हैं। तो यानी कि देखा जाए हमारा माशरा जो है वो जो असल जो हमारे मसाइल हैं उसकी वजह यही है कि हमारी आवाम करप्ट है। ठीक, पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो सबसे क्रिस्टल क्लियर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो पीर साहब पगार हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के अलावा उनके अपने लाखों मुरीदैन हैं, उनकी और मुजाहिद फोर्स है। तो उनका भी कहना यही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आवाम को दुरुस्त होने की। तो जब आवाम दुरुस्त होगी तो सब फिर हमारे हुक्मरान भी दुरुस्त होंगे और हमारी क़यादत भी दुरुस्त होगी। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया वैसे साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्कूल की कंडीशन तो खैर बहुत ही ज़्यादा बुरी है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से भी आपने आवाम का जिक्र किया ना, वो मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया जैसे आवाम वैसे हुक्मरान। लेकिन जिस तरह से आप लोग दावे करते हुए नजर आते हैं कि हम अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे, डिपार्टमेंट जैसा भी मैंने जिक्र किया कि डिपार्टमेंट में आप लोग बैठे हुए, तो उनको करप्शन का कैसे मौका मिल सकता है? मदीद साहब आपसे ये सवाल आपकी तरफ मैं देती हूँ कि मतलब आवाम कैसे जो है करप्शन का जरिया बन सकती है? नहीं देखें, आवाम तो ये तो एक बात जो कर रहे हैं ना, वो पूरी कौम को ठीक करने वाली बात कर रहे हैं। हम अभी इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। देखिए आवाम करप्ट है, इसका मतलब ये है कि वो वोट जिनको देती है उसको वोट नहीं देना चाहिए आवाम। देखिए हमने मनहसल कौम को अगर ठीक करना है तो कुछ चीज़ों को उसमें बेहतरी लानी है। जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम अपने जो बंदा जितना उसके पास इख्तियार है उसके मुताबिक वो करप्ट है। देखिए ये हमारा जो है ना मॉरली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये हमें बड़ी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में इसमें 50 एक साल तो गुजर जाएंगे। हमारी आवाम में बहुत सारी चीज़ें अभी उस तरह नहीं है जो जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। अभी जो बात हो रही है प्रोग्राम में वो इलेक्शन के हवाले से हो रही है, सियासी बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आवाम क्लियर मैंडेट देती है किसी भी पार्टी को, जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा इस मुल्क के लिए। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास इक़्तिदार हो, तो वो कम से कम आज़ादाना तौर पे फैसले कर सके। 5 साल का अगर उनको टेन्योर देती है अवाम, तो वो 5 साल के बाद अवाम में जाएं। फिर सज़ा और जज़ा का मामला जो है उनका, वो वोट के ज़रिए अवाम को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किसको लेके आना चाहते हैं और किसको जो है वो इक़्तिदार देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे, बुनियाद ही इसकी यही है, अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे तो मुल्क के जितने इस वक्त मसाइल हैं ना, लोग कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, इस तरह के लातादाद हमारे जो मसाइल हैं, इन सब की जड़ यही है कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए ही नहीं है। अच्छा, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब ने भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि यहाँ पे इलेक्शन ही सिलेक्शंस होते हैं। तो मतलब सिलेक्शंस किस जरिए से होते हैं? मतलब ये चीज़ मुझे आज तक नहीं समझ आ रही है। जिस तरह से फैसल करीम कुंडी साहब ने ये भी कहा कि ये जो अभी का जो इलेक्शन है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। कैसे सवालिया निशान है, जबकि आपको पता है कि अभी तो जितने भी इलेक्शन हुए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, इतना चेक एंड बैलेंस, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर, सिक्योरिटी इदारे खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो कैसे इसमें सिलेक्शन का मौका दिया जाता है? इस मुल्क का एक इम्पोर्टेंट सतून है मीडिया, ठीक है। आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता है कैसे सिलेक्शन होती है, लेकिन जिस बुनियाद पे, जिस बेस पे हम ये बात कर रहे हैं ना, वो आपके सामने है कि किस तरह एक
بندے کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور ایک پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے. اس ملک میں جیلوں میں کتنے سارے مجرم پڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کنوکٹڈ ہیں, ان کو اس طرح کا ریلیف دیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا ایک اپیل بھی ان کو جا کے ایئرپورٹ لاؤنج کے اندر ان کو وکالت نامہ اور وہ باقی چیزیں سگنیچر کرا رہے ہیں. جب اس طرح کا آپ پروٹوکول دیں گے نا, دیکھیں سب کے لیے اگر آپ نے احتساب کرنا ہے اکراس دی بورڈ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے احتساب برداشت کیا, کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہم تیار ہیں اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو وہ جائے ہمیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکراس دی بورڈ, اگر کسی پہ کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی لاڈلا ہو. جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ یہی ہے نا, جس طرح کی ابھی جو ہے نون لیگ کو جس طرح کی سپورٹ, آپ کو نہیں پتا کس طرح کی ان کو جو ہے ایک فضا بنا کے دی جا رہی ہے کہ بالکل وہ پاکستان میں تاکہ میاں صاحب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کنفرم ہو چکا ہے وہ بن رہے ہیں پرائم منسٹر. کوشش کی جا رہی ہے, ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اب یہ فارمولے زیادہ دیر چل نہیں سکتے. آپ نے اگر ملک کو چلانا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آرمی چیف صاحب کی جو ایفرٹس ہیں, جو انہوں نے آنے کے بعد کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے تھوڑی سی ملک کے اندر سٹیبلٹی آئی ہے. اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل کو بھی اسی طرح فیئر اینڈ فری بنائیں گے. یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر جہاں جہاں پہ کچھ چیزیں دیکھیں, شکوے گلے سارے ادارے جب مل کے کوارڈینیشن سے ہم کام نہیں کریں گے, یہ ہمارے ادارے ہیں, ہمیں ان کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے. ہم نے سب مل کے جہاں جہاں پہ اگر پولیٹیشین خرابی کر رہے ہیں, جہاں ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز ہیں یا جہاں وہ کوئی اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں, بالکل آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے. جب تک آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرائیں گے, آپ ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے جو بااختیار ہوں. کیونکہ 5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بڑی آسانی سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. اس سے پہلے جتنے تجربات کیے گئے آپ کے سامنے ہیں, تو پھر اس کو آن بھی تو کوئی کرے نا. اگر کوئی سیاسی جماعت ایک سیاسی جمہوری عمل سے الیکٹ ہو کے اقتدار میں آتی ہے, تو پھر وہ اپنے کیے ہوئے کام جو ہے اس کا پھر ملبہ بھی اگر غلط ہیں تو اس کا وہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کل کہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈمی تھے, ہمارے پاس اختیار ہی نہیں تھا. جیسے خان صاحب کے بہت سارے بیانات آپ نے سنے, اس سے پہلے جو ہوتا رہا, جو پریکٹسز اس سے پہلے دہرائی جاتی رہی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ نہیں ہونی چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, جو بھی پارٹی جس کو بھی عوام منتخب کرتی ہے, جس پہ بھی اعتماد کرتی ہے, وہ آئیں اور اس ملک کو چلائیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے ملک کی بات ہوگی کہ ملک میں 5 سال کے, لیکن جو 15 سال سے آپ لوگ کی حکومت تھی, جو آپ لوگ کے پاس اختیارات تھے, 18ویں پر ترمیم تھی, اس کے بعد مطلب صوبہ با اختیار تھا, اس کے بعد باوجود آپ لوگوں نے سیگمنٹ لیبر نہیں کیا. یہ سیاسی جماعتیں جو اس چیز کے پہ اعتراضات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ابھی رانا وائس آپ نے بھی اس چیز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, رانا صاحب بھی میرے بھائی ہیں, میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں, آپ کسی دن پرفارمنس پہ رکھ لیں پروگرام, آپ رکھ لیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے, میں آپ کو پورا بریف کروں گا کہ ہم نے ان 15 سالوں میں کیا کیا. ہمارے پاس جو اختیار تھا, جو محدود وسائل تھے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے بہتر ڈیلیور کیا ہے. میں یہ الحمدللہ فخر سے کہہ سکتا ہوں. غلطی کوتاہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے بالکل 100% ڈیلیور کیا ہے. غلطی کوتاہی کسی جگہ کمی بیشی یہ انسان ہے, وہ ہو سکتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جتنا ہمارے پاس اختیار تھا, جتنا ہمارے پاس جو ہے وہ محدود وسائل تھے, ان کے اندر بہتر ہم نے ڈیلیور کیا. ہم نے رونا دھونا نہیں ڈالا, جیسے اس سے پہلے آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ اختیار میں رہے, اقتدار میں رہے, لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے عوام کو لوٹنے کے, سوائے آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے, یعنی مطلب انہوں نے اصل فیکٹس اینڈ فگر ہی نہیں بتائے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. صرف وہ اپنی تجوریاں بھرتے رہے اور عوام کے نام پہ ووٹ لے کے اور کراچی کا کوٹا لے کے انہوں نے انجوائے کیا. دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کبھی بھی اس طرح شہر میں کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے, ہم اس کو آن کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا میئر اس وقت کام کر رہا ہے جتنا اختیار ہے. پہلے والے میئر آپ نے دیکھیں کیسے رونا دھونا انہوں نے ڈالا ہوتا, فنڈز نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جتنی بھی پولیٹیکل اکائیاں, اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں, ہمیں سب کو مل کر اس شہر کی ترقی کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اگر ہم تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے تو مسائل پھر اگلے 5 سال کے بعد بھی ہم یہیں بیٹھے ہوں گے, اور مزید جو کھربوں روپے ہمارے اوپر قرض چڑھ رہا ہے وہ اس سے بھی ڈبل ہوتا جائے گا. اور ملک کی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نہ صرف معاشی طور پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ہماری جو بدحالی ہے وہ ہر میدان میں ہے. اخلاقی طور پہ بھی ہم جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے,
اور ہمارے ملک کے اندر جیسے انہوں نے تعلیم کی بات کی، یقیناً ایک یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جو آج تک ہم لانے میں ناکام رہے. بالکل، سندھ میں تو اسپیشلی بہت ہی برا حال ہے. پنجاب میں آپ چلے جائیں وہاں پہ تو تعلیمی نظام بہت بہترین ہے، لیکن سندھ میں تو آپ کے سامنے. سندھ کے اندر میں آپ کو بتاؤں جو پچھلے 5 سالوں میں جو ہمارے وہ تھے ایجوکیشن منسٹر، بہت اچھی انہوں نے اسکولوں میں انہوں نے اتنی توجہ دی، اتنی اچھی اپنی طرف سے. کون سے ایجوکیشن سردار علی شاہ صاحب، ان کے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے ابھی بھی. مطلب ایسا سٹینڈرڈ وہ لے کر آئے ہیں کہ لوگ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور اس کو چھوڑ کے سرکاری اسکول پہ اعتماد کر کے اپنے بچوں کو داخل کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا جب آپ کے سرکاری اسکولوں کا سٹینڈرڈ ہوگا، ٹھیک کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% نظام ہو گیا. ہم جب تک یکساں نظام تعلیم نہیں لے کر آئیں گے، یہ جو ڈسکریمنیٹری چیزیں ہیں نا، ان کو ختم کرنا پڑے گا. تعلیم سب کے لیے، امیر غریب، جیسے اقتدار ہے نا، اقتدار آتا ہے تو اقتدار میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے اس کا فیض برابر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فنکشن لیگ کے ووٹر ہیں، یہ ایم کیم کا ووٹر ہے یا وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے. سب کے لیے اجتماعی کام ہونے چاہیے. تب جا کے جب آپ یہ سوچ رکھیں گے تو آپ ترقی کر سکتے ہیں. اگر آپ انڈیویجول سوچ رکھیں گے، ذاتی اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح سے ابھی عادل فاروقی صاحب نے کہا کہ مطلب تعلیمی نظام جو ہے، سردار صاحب کے انہوں نے دورے منسٹری کا انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اس ٹائم پہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ انہوں نے تعلیمی نظام بہترین بنایا کہ ان کے اپنے بچے جو سرکاری اسکول میں خود پڑھ رہے تھے. لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں، جو ابھی جو پورا ایک سروے رپورٹ سامنے آئی ہے، اس پہ تو بہت ہی ورسٹ کنڈیشن بتائی جا رہی ہے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے. مطلب وہاں پہ نہ بلیک بورڈس ہیں، نہ پراپر سٹنگ کوئی وہ ہے وہاں پہ، اور ایون الیکٹرک لائٹ بھی نہیں ہے، پنکھے تک نہیں ہے، چھتیں تک نہیں ہے. یہ کنڈیشنز ہیں. مسائل تو ہیں، میں یہ نہیں کہتا 100%. لیکن آپ اگر اس کو جو ہے برطانیہ کے نظام تعلیم سے ہمارے نظام تعلیم کو کمپیئر کریں، برطانیہ کہاں، میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہی، بہت آپ کو پتہ ہے اگر آپ میں بالکل کمپیریزن کی طرف نہیں جاؤں گی. اس میں دیکھیں گے، دیکھیں ہمارے پاس وسائل بھی تو اتنے ہیں نا جس کے اندر رہ کر ہی کام بھرپور وسائل ہے. آپ دیکھیں کتنے اسکول، یہ جو سیلاب آیا تھا، آپ دیکھیں کتنے اسکول اس میں تباہ ہوئے. وہ تو بات تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک قدرتی آفات ہے، اس سے نمٹنے کے لیے بھی ہمارے پاس بجٹس ہوتے ہیں. وہ ایسا کیا کہیں گے ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارا ایجوکیشن کا ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو. اس کے لیے سب سے جو مین چیز ہے وہ ہمارے معاشرے سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اور دیکھا جائے تو پچھلے 15 سالوں کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہونے کی جگہ کرپشن کا لیول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا گیا. صحیح. تو ابھی جو کرپشن جو ہے وہ بھی نیکسٹ لیول پہ کہ اس طریقے سے معاملات اور چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں ہمارے صوبے کے اندر کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کہ جہاں تک بات ہے، انہوں نے بات کی فری اینڈ فیئر الیکشن کی، تو بالکل سارے مسئلوں کا حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہے. کیونکہ ہمارے 2 نومبر کو آنریبل سپریم کورٹ آرڈر دے چکے ہیں کہ فروری کی ڈیٹ دی جائے اور الیکشن کمیشن جا کے صدر پاکستان سے ڈیٹ لے کے ہمیں سبمٹ کرائیں. تو 8 فروری کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے. تو سوال یہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے یا پری پلان ہوں گے. کیونکہ جہاں تک دیکھا جائے جو ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے، تو جو پیپلز پارٹی نے فارمیٹ بنا کے دیا ہے، تو اسی کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کنٹینیو کیا ہے. تو اس کے خلاف ایم کیو ایم بھی ہے، ہماری جماعت بھی ہے ڈی لمیٹیشن کے خلاف جو ہے. بالکل. اوکے. تو جب ڈی لمیٹیشن پری پلان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ الیکشن بھی پری پلان ہے. مگر جو ہماری جماعت کا فیصلہ، ہمارے قائد کا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ سندھ کے ہر حلقے سے ہمارے امیدوار کھڑے ہوں گے اور تمام جماعتوں سے اتحاد کر کے اس بار سندھ کے اندر بالکل تبدیلی لے کے آئیں گے. ٹھیک. اچھا، اور جس طرح سے پیپل پارٹی جو ہے وہ سرپرائز دینے کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سندھ تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے، سندھ میں تو کافی ٹائم سے حکمرانی کرتے ہوئے آ ہی رہی ہے پیپلز پارٹی. کیا پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، تیاریاں تو بالکل سارے صوبوں کے اندر کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر بھی، پیپلز پارٹی کے اندر بھی پیپلز پارٹی. جی جی ٹھیک ہے. مگر اب جو سرپرائز ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے دینا ہے یا بلاول صاحب نے دینا ہے. اچھا، تو پیپلز پارٹی اور بلاول الگ الگ ہے. ہاں نہیں، اس کے اندر اصل میں ابھی دیکھا جائے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان بھی جو اختلافات ہوئے ہیں وہ ہمیں واضح طور پہ یعنی کہ نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ سرپرائز آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا سرپرائز ہے. اچھا، یہ اختلافات کی باتیں جو ہے کافی گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک انٹرویو کے بعد سے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ہے نا مطلب آپس میں مطلب سیاست کو لے کے جو ہے کافی ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں. تو کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ تو لوگ تو بڑی یہ خواہش ہو سکتی ہے لوگوں کی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں، ڈفرینس آف اوپینین یہی تو پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے، یہی پیپلز پارٹی کی خوبصورتی ہے.
اور زرداری صاحب ظاہر ہے ان کے والد ہیں اور ان کی پارٹی کے لیے بڑی قربانی ہے، اور جس طریقے سے سیاست وہ جس انداز سے کرتے ہیں، بلاول صاحب ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، چیئرمین ہیں، کچھ باتوں پہ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ 100% ہی ساری چیزیں وہ ہوتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپس میں، اس پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے میرے خیال میں کوئٹہ والا جلسہ نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے اندر ہے کہ اگر کوئی آپس میں بھی کوئی بات ہے، ڈفرنس آف اوپینین، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کی لائن الگ ہے اور ان کی لائن الگ ہے. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ گلدستہ ہے، اور اس میں ایک پورا آرگنائزیشنل سیٹ اپ موجود ہے. الحمدللہ کوئی بھی چھوٹا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہماری سی سی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کو بلا کے پورا آن بورڈ کر کے اس کے بعد چیزیں کی جاتی ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی ون مین شو ہے. تو بلاول صاحب اور زرداری صاحب میں کوئی اس طرح کا جو اختلاف، یہ کوشش کی جا رہی ہے اس طرح میڈیا یا اور ہمارے جو دوست چاہتے ہیں کہ کوئی چٹپٹی ایسی خبر ہمیں مل جائے. میڈیا تو نیوٹرل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، میڈیا تو ظاہر کچھ سی ہیں بات ہے چینلز، دیکھیں میں آپ کی بات نہیں اس کر چیز کو رہا، وہ جنہوں نے اس کلیئر کو کر رہا ہائی ہوتا ہے لائٹ، کہ کیا حقیقت ہے اس میں. جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کچھ صحافی ہیں ہمارے، کچھ پارٹیاں ہیں پولیٹیکل جن کی خواہش ہے. وہ سوشل میڈیا ہونا. حالانکہ ایسی بات ہے، میڈیا یہ نا سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونک یا پرنٹ، سارا ہم اس کو ایک ہی اس میں کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ایک ہی پالیسی ہے ہماری. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب ینگ ہیں اور بڑی اچھی انرجیٹک، آپ کو پتہ ہے پولیٹکس کر رہے ہیں، اور بطور وزیر خارجہ انہوں نے جس طرح کا سرو کیا، میں سمجھتا ہوں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں دنیا میں جو پاکستان کے ایک امیج انہوں نے بہتر بنایا اتنے مشکل وقت میں. اور آپ دیکھیں گے جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ڈیلیور کریں گے. ظاہر ہے ان کی ایک تربیت کا عمل تھا جو چلتا رہا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ان کے نانا کو دیکھیں، ان کی والدہ کو دیکھیں، ان کے والد صاحب کو دیکھیں، تو یہ چھوٹے موٹے ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتے ہیں، وہ باپ بیٹے میں ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہوتا کہ ساری بات، لیکن وہ کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے کہ کوئی پارٹی لیول کا یا کوئی میجر پالیسیز پہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. آپ زرداری صاحب کا انٹرویو اگر صحیح سے دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا اختلاف ہے. تو ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے ہیں، یہ قدرت کا ایک نظام ہے ویسے بھی کہ ان کی بات بھی، اب ظاہر ہے 10 سال کا اگر بچہ ہے تو اس کو تو اختیار نہیں دیا جاتا نا کہ آپ جا کے گھر کے فیصلے کریں. وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ سیاست میں قدم رکھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا ایک وہ ایک الگ ہوتا ہے، ایک میچورٹی لیول ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے 8-10 ورکرز کے جو ہے وہ کو لیڈ نہیں کر رہے ہوتے، پوری ملک پوری جو ہے سندھ کو لیڈ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس وقت جو ابھی ساری چیزوں میں جو ہے فرنٹ پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اور جو ہے مطلب اگر آپس میں ان لوگوں کے جو ہے اتفاق نہیں ہے آپس میں، تو مطلب آگے کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ کوئی کسی قسم کا ایک ذرا بھی اختلاف نہیں ہے، بالکل وہی پالیسیز ہیں. زرداری صاحب ظاہر ہے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس ملک کے پیپلز پارٹی کو جس طرح وہ لے کے جا رہے ہیں، یا پچھلے 10-15 سالوں میں جس طرح کی پالیٹکس انہوں نے کی ہے، میں نہیں سمجھتا ان کو کوئی نعمل بدل ہے. ظاہر ہے بلاول صاحب انرجیٹک ہیں، ینگ ہیں، اور وہ پارٹی کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو مل کے ساری وہی پالیسیز ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ کبھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں اس طرح کا کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے گا. ڈفرینس آف اوپینین ہے، ہر لیول پہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے. ڈسکشن کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ معاملات آگے چلتے ہیں، یہ ہماری پارٹی کا ایک خاصہ ہے. ٹھیک ہے. اویس صاحب، آپ کو کافی ڈیٹیل میں انہوں نے جو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا. دیکھیں اصل میں جو اختلافات کی جو آپس کی جو ریومرز تھے وہ تو سارے کلیئر ہو چکے ہیں، وہ تو آپس میں اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہیں. مگر یہاں پہ چیزیں جو ہیں دیکھیں ایزمپشن پہ اور افواہوں پہ نہیں چلتی، فیکٹس کے اوپر چلتی ہیں. تو باقی انہوں نے جو بھی سرپرائز کی بات کی ہے، جب وہ دیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا سب کو. سرپرائزز تو ہم نے پہلے بھی دیے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد بھی دیں گے. ہاں بالکل، دیکھتے ہیں وہ جو سرپرائز آئے گا تبھی پتہ چلے گا کیا سرپرائز ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایزمپشن اور افواہوں پہ بات کرنا ہی بیکار ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے نیشنل چینلز ہیں ان کے اوپر اتنا پرائم ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے صرف اور صرف اس کیا سا رائے میں کہ الیکشن ہوں گے یا ڈیلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہاں ویسے کیا حقیقت ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ سننے میں آ رہی ہے کہ ڈیلے ہوں گے، مطلب بہت ساری جگہوں پہ 8 فروری کا ہی کہا جا رہا ہے کہ کیا معاملات آگے، کیا ڈیلے ہو سکتے ہیں الیکشن؟ نہیں دیکھیں، کیونکہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے حساب سے جو الیکشن آف کمیشن اور صدر پاکستان جو ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور ریٹن میں دے چکے ہیں، اور بڑی اسٹرکٹ یہ ججمنٹ ہے کہ اٹ ول بی ریٹن آن اسٹون، کہ جو ڈیٹ فائنل ہوگی وہ پتھر پہ لکیر ہے، نہ ایک ہفتے آگے ہوگا نہ ایک ہفتے پیچھے ہوگا. 8 فروری کو اینی ہاؤ الیکشن ہوں گے جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. اس کے علاوہ جو الیکشن ڈیلے کرانے کی جو بات چیت چل رہی ہے تو اس کے میرے حساب سے 3 پوائنٹ ہو سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے
اور موجودہ ہماری نگراں گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی ہیں اور جو MOUs سائن کیے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی گورنمنٹ بن کے ان چیزوں کو ڈسکنٹینیو کرے، تو پھر جو معاشی بحران آئے گا اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے ابھی پاکستان. سیکنڈ کہ یا تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو بہت اسٹرانگ تھی اس کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، تو اس کی اسٹرینتھ کو مزید کم کیا جائے. کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ یعنی کہ سب کو پتہ ہے PTI. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ کہ جو ہماری نگراں گورنمنٹ ہے ان کے رشتہ دار چاہ رہے ہوں شاید کہ جو وزیر ہمارے اپوائنٹ ہے ان کے رشتہ دار چاہ رہے ہوں گے الیکشن ڈیلے ہو. تو اس کے حساب سے میرے حساب سے کوئی تیسری کون سی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے؟ تیسری پولیٹیکل پارٹی نہیں، تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو ہماری نگراں گورنمنٹ کے جو وزیر اپوائنٹ ہیں ان کے رشتہ دار شاید چاہ رہے ہوں کہ الیکشن ڈیلے ہو تاکہ ان کو اور مزید ٹائم ملے. کون ہے رشتہ دار؟ کون سی جماعت یعنی کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، سب کے لیے بات نہیں مطلب یہ جو نا سسپنس مزہ نہیں آتا نا، کلیئر بتائیں. نہیں یعنی کہ جو بھی ہماری سندھ کی یا باقی پروونسز کی اور جو ہماری نیشنل نگراں گورنمنٹ ہے، تو یعنی کہ ایک 3 پوائنٹ جو میں نے کہے تھے تو بیسکلی وہ میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں. باقی چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ڈی لمیٹیشن کے خلاف ہے، تو ان کا مقصد الیکشن ڈیلے کرانا نہیں، ان کا مقصد ڈی لمیٹیشن کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ کے پاس 1 سیکنڈ ہے، کیا کہیں گے؟ بات ڈے 1 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، اپنے ٹائم پہ ہوں، فیئر اینڈ فری ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے، بلاول صاحب نے پہلے دن سے، ہم نے تو الیکشن کمیشن سے بول کے ڈیٹ لی ہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے دن جو 90 ڈیز کا ایک انٹرم گورنمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. ڈیلے تو کسی صورت میں بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ دل فاروقی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. رانا ویس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکال کے آئے اسٹوڈیو میں گفتگو کی. امید کرتے میں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا کرتے اجازت مجھے میرے مہمان ٹیم کو تو میں اللہ حافظ.